अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के हवाले से बहस मुबाहिसे का सिलसिला अभी जारी है। इसी तनाजुर में मैं ये सोच रहा था कि अगर दुनिया भर में मुनाफिक सियासतदानों का कोई मुकाबला होता तो मुनाफिकीन का बादशाह कौन होता, यानी हु वुड बी द किंग ऑफ हिपोक्रेसी। शायद इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो शायद उसमें सर फहरिस्त होते। ये ताज जो है उन्हीं के सर शायद लग जाता। अब आज क्या हुआ कि तरमीम के मंजूर होने के 2 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इस तरह अ, हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले बतौर एहतजाज 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मालूम नहीं इसके बाद और कौन कौन आएगा। आपको मालूम है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह इससे पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हशर हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट रह गई है। अब असल मामलात जो वफाकी आइनी अदालत होगी जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, वो तय करेगी। और या अफरीदी बस अपनी तमाम शान और तमकनत के साथ अपने इस अहदे पे बुराजमान रहेंगे। उनके पास कोई इस ऐसी नौयत का केस नहीं जाएगा जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की चारों वफाकी इकाइयों से हो। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से कुछ ऐसे केस जिसमें लोग अदालतों के ख़िलाफ़ अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से 20-20 साल से केस नहीं लग रहे हैं, शायद इस किस्म के केसों की बारी अब जल्दी आ जाए उस सुप्रीम कोर्ट में जिसके सरबराह याह्या अफरीदी हैं और जिनके दो साबिका बिजनेस पार्टनर्स यानी अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है उन्होंने अपने खतूत भी लिखे थे याह्या अफरीदी को और ये कहा था कि तमाम जितनी भी अदालतें हैं और बार एसोसिएशंस हैं उन पे के नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक इजलास होना चाहिए जिसमें 27वीं तरमीम में जो इकदाम किए गए हैं अदलिया के हवाले से उस पर एक मुश्तरका अमल इख्तियार किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे यही कि अब वफाकी आइनी अदालत बन चुकी है तमाम तर एतराज़ात के बाद। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और समन रफ़त इम्तियाज़ ने इशारा दिया है कि शायद वो भी आइंदा होने वाले जो पेशियां हैं उस पर अवेलेबल नहीं होंगे। और एक और जज कोई इसहाक इसहाक एजाज हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखना यह है कि कितने और जज यही रास्ता इख्तियार करेंगे। इससे पहले आपने सुना होगा कि साबिका अटारनी जनरल और मुख्तलिफ अहम अहदों पर रहने वाले मरूफ वकील मखदूम अली ख़ान ने भी 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था। मगर अजब सी बात है कि ये वही साहब हैं जिन्होंने बैट के इंतखाबी निशान के मुकदमे में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी की थी। इसके नतीजे में एक माजूर और बेढंगा इंतखाबी अमल वजूद में आया, यानी पीटीआई से जो बैट का जो इंतखाबी निशान है वो छीना इलेक्शन कमीशन ने और मखदूम अली ख़ान ने इलेक्शन कमीशन की उसमें मुआवनत की। और फिर इसी माजूर इंतखाबी अमल के नतीजे में पैदा होने वाली गैर कानूनी नशस्तों के हुसूल के लिए उन्होंने इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की, यानी उस जमात की जिसकी शायद 16-17 नशस्तें थी बराह रास्त फरवरी के इंतखाबात में। लेकिन अब इन मखसूस नशस्तों पर चूँकि ये सारे गिद्धों की तरह पल पड़े थे और उसमें फिर मुआवनत की मखदूम अली ख़ान साहब ने। और ये तमाम ये साहिबान अभी इस्तीफ़े दे रहे हैं। इनमें ज़ाहिर है जो आपको मालूम है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला थे, उन्होंने तो आधी रात को अदालत सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी थी कि कहीं इमरान खान उस वक्त के वज़ीर आज़म उस वक्त के आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को डिसमिस यानी नौकरी से बर्खास्त न कर दें। तो इस तमाम बातों को अगर हम सामने रखें तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की सियासत कितनी ज़्यादा मुनाफ़कत का शिकार है। और चाहे अदलिया में है
چاہے ہماری سیاست میں ہے۔ اور اسی لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا بھر میں منافق سیاستدانوں کا کوئی مقابلہ ہوتا تو منافقین کا بادشاہ شاید پاکستان کے اندر سے منتخب ہوتا۔ پاکستانی سیاستدان اس پر سبقت لے جاتے اس مقابلے میں، اور سب سے اوپر شاید ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کے کچھ ساتھی ہوتے۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک معروف وکیل ہیں ریما عمر، ان کے ایک ٹویٹ، ان کا ایک بیان تھا جیو ٹی وی پہ، اس کے جواب میں یہ کہا۔ اب خواجہ آصف نے جو باتیں کی، جو جواب دیا، وہ میں اس لیے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو باتیں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ان سمیت، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، یا بیرسٹر عقیل ملک ہیں، یہ سب ان قوتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو ان تمام مقدمات کے پیچھے ہیں، چاہے وہ مقدمات آصف علی زرداری کے خلاف تھے، شریف خاندان کے تھے، یا عمران خان کے خلاف تھے۔ جب عدالتوں پر شکایت کی جاتی ہے، جب یہ لوگ اس سے نالاں ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس پر عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں، تو خواجہ آصف جیسے لوگ بھی منافقانہ انداز میں صرف ججوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کا، ان قوتوں کا ذکر نہیں کرتے جنہوں نے ان مخصوص فیصلے کرنے پر ان کو مجبور کیا یا قائل کیا۔ مثلا انہوں نے کبھی ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں کی بات نہیں کی جنہوں نے عدالتوں کے کام کاج میں بیرونی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی مداخلت کی بات کی تھی۔ موجودہ چیف جسٹس اور ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی بیرونی مداخلت کے مقدمات، جو کہ خط لکھا تھا ہائی کورٹ کے ججوں نے مارچ 2024 میں یا 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو کوئی توجہ نہیں دی، وہ کیسز انہوں نے نہیں لگائے۔ اب ان کے پیچھے کون تھا، کس نے سپریم کورٹ کے ان ججوں کو منع کیا؟ اب وزراء چاہے خواجہ آصف ہوں یا رانا ثناء اللہ یا اس حکومت کا کوئی بھی رکن ہو، وہ سب بخوبی جانتے ہیں، مگر منافقت کی وجہ سے وہ الزام لگاتے رہتے ہیں، کبھی ججوں کو، کبھی پی ٹی آئی کو، اور کبھی اپنے دوسرے مخالفین کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو پارٹی، یعنی جو پارٹی پر ہونے والے ظلم کے لیے مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتی تھی، اس پارٹی کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے، کہ ان کے پیچھے تھا کون۔ اب خواجہ آصف صاحب کچھ ججوں کو انہوں نے باقاعدہ نام لیے اور کہا کہ یہ دراصل پی ٹی آئی کے جج ہیں، اور ان ججوں میں انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن، سجاد علی شاہ، جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار، جسٹس منیب اختر، اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، ان سب کو خواجہ آصف نے ایک ہی برش کے ساتھ لپیٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دراصل پی ٹی آئی کے حامی جج تھے، اور اسی لیے انہوں نے جو بھی فیصلے کیے یا تو وہ مسلم لیگ کے خلاف تھے یا پی ٹی آئی کے حق میں تھے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے حامی ججوں کا مسلم لیگ کے خلاف جو کام تھا وہ پاناما کیس سے شروع ہوا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور ان کے تمام اہل خانہ کی جائیدادوں کے، ان جائیدادوں کے کا ذکر تھا جو کہ ملک سے باہر ہیں۔ اب اس وقت خواجہ آصف کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے وہ بینچ تشکیل دیا جس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ اس کے بعد ایک اور بینچ بنا جس کی سربراہی بھی ثاقب نثار نے کی، اور اس میں یہ بھی قرار دیا کہ کوئی نااہل شخص کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ ایک بار پھر وہی جج اس میں نمایاں تھے بقول خواجہ آصف کے، اور نواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک اور بینچ بنایا گیا تاکہ یہ طے کیا جائے کہ ان کی نااہلی کتنی مدت کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور بینچ بنا جس کی سربراہی بھی ثاقب نثار نے کی۔ جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اس میں شامل تھے، اور بڑے واضح طور پہ اس کا بھی تعلق تھا کہ کوئی بھی سیاسی نااہل شدہ شخص سیاسی جماعت کا سربراہ بھی نہیں بن سکتا۔ اب پی ٹی آئی کے دھرنے سے متعلق اس خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وہ بھی انہی ججوں میں یہی جج شامل تھے، اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی۔ توہین عدالت کا کیس پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں بھی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہی جج شامل تھے۔ تو بحیثیت مجموعی وہ جج جنہوں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ دیا، جو کہ اگرچہ بہت کم فیصلے دیے اس اعلیٰ ترین عدالت میں، یا پھر پی ایم ایل این کے خلاف تھے، اس کا تمام تر الزام انہوں نے ان ججوں پہ ڈال دیا، حالانکہ جیسے میں نے پہلے کہا بہت واضح ہے
کہ ان ججوں کے پیچھے قوتیں تھیں، پورا نظام تھا، جس کی وجہ سے یہ بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ دینے سے قاصر تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 2018 کے الیکشن میں جنہوں نے خود کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میرے حلقے میں دھاندلی ہو رہی ہے، انہیں ان کی مدد سے، اور پھر 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں فارم 45 کی بجائے انہوں نے فارم 47 کے زور پہ خواجہ آصف صاحب منتخب ہوئے، کہا گیا کہ منتخب ہوئے، حالانکہ جب 90% تقریباً ووٹ کاؤنٹ ہو چکے تھے، اس وقت تک خواجہ آصف کوئی کم از کم 50,000 ووٹوں کی سے ہار رہے تھے، یعنی ریحانہ ڈار ان سے جیت رہی تھی، اور آنن فانن وہ تب نتیجہ الٹ ہو گیا اور ان کی 50-60 ہزار کی لیڈ بن گئی۔ اب ان کو اطہر من اللہ برا لگ رہا ہے، یہ وہی اطہر من اللہ ہیں جس نے چوری کے لندن فلیٹس والے نواز شریف کی سزا معطل کی، یہ وہی ہیں جس نے نواز شریف کی زندگی کی ضمانت مانگ کر، نواز شریف انہیں حکومت سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی ہے، یہ زندہ رہیں گے اگر ہم ان کو لندن جانے نہ دیں، تو اس وقت عملاً نواز شریف کو ملک سے نکلنے میں اطہر من اللہ نے اور ان کے دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے اس کی بیسیکلی سہولت کاری کی تھی۔ تو اب اس وقت یعنی جو فیصلے ان کے حق میں چلے گئے تھے وہ تو بالکل وہ جج ٹھیک تھے، لیکن جو فیصلے ان کے خیال میں ان کے خلاف گئے یا پی ٹی آئی کے حق میں گئے، وہ سارے جو ہیں برے ہو گئے، شیطان ہو گئے۔ تو اسی لیے جو ریما عمر صاحبہ ہیں وکیل، انہوں نے جب جواب دیا ہے ٹویٹر پہ خواجہ آصف کو، تو میں وہ پورا جواب آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بڑی ایک دلچسپ ایک چارج شیٹ ہے جو انہوں نے عائد کی ہے گزشتہ 2 سال میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اس پہ۔ تو ریما عمر صاحبہ نے لکھا کہ خواجہ آصف کو میری 2023 تک ججوں کے بارے میں جو پوزیشن تھی، اس وقت وہ خواجہ آصف کو پسند تھی، اور اب میں چونکہ مختلف خیال ہے میرا، لہٰذا ان کو باتیں پسند نہیں ہیں۔ یعنی یہ بتانا کیا اب دوبارہ ضروری ہے کہ کس طرح حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور چند ججوں کی ملی بھگت سے سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کورٹ میں تبدیل کر دیا گیا، کس طرح مخصوص ججوں کے ایک بینچ نے انتخابات سے قبل ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا، کس طرح دھاندلی کے بعد اس ناجائز نظام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے رات کی تاریکی میں 26ویں ترمیم منظور کی گئی، اور ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح اس میں بلاول زرداری پیش تھے کہ رات کے 2 بجے تک مولانا فضل الرحمان اور دوسروں کے ساتھ یہ میٹنگز کر رہے تھے۔ ریم عمر یہ کہتی ہیں کہ کس طرح ایک ایسے جج کو جسے حکومت پہلے انتہائی قابل اور بہادر سمجھتی تھی، چیف جسٹس بننے سے روکا اور اپنی پسند کے چیف جسٹس کو تعینات کر دیا گیا، اور جس نے ان کو مایوس بھی نہیں کیا۔ یہ بات ہو رہی ہے منصور علی شاہ کی، جن کا یہ سب کا خیال تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، مگر قرا جو تھا وہ یحییٰ آفریدی کے نام پڑ گیا۔ کس طرح سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد دگنی کر دی گئی تاکہ عدالت میں من پسند ججوں کی اکثریت بنائی جا سکے، کس طرح اور صوبوں سے ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کیا گیا، ڈوگر کورٹ بنائی گئی، یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ عام ڈوگر ہیں، تاکہ سینیارٹی کو تبدیل کیا جا سکے اور ہم خیال چیف جسٹس تقرر کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ کس طرح ہم خیال ججوں کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو آئینی حیثیت دی اور حکومت کو 2/3 اکثریت دی جس کی وہ مستحق نہیں تھی۔ یعنی یہ وہ جج ہیں جنہوں نے قرار دیا کہ ہاں جی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ جائز ہے، اور جو پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلے تھے وہ بھی انہی ججوں نے کیے جو کہ آج وفاقی آئینی عدالت میں بیٹھے۔ اور کس طرح 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد اب نہ صرف عدالتوں پر کنٹرول مضبوط کیا گیا ہے اور وفاقی آئینی عدالت میں ہم خیال ججوں کو شامل کیا گیا ہے، اور ایک فرد کو آئینی طور پر طاقت کا مرکز بنایا گیا ہے اور اسے مکمل استثناء بھی دے دیا گیا، بلکہ 2 افراد کو مکمل استثناء دے دیا گیا ہے۔ تو ریما عمر کے بقول یہ اصلاحات نہیں ہیں، عدالتی تجاوز اور سیاست پر جائز تنقید کو ہتھیار بنا کر ریاست کے ماتحت ایک نیا عدالتی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے جو اس نظام کو اور اس کی خواہشات کو آئینی تحفظ دے سکے۔ 27ویں ترمیم میں عدالتی ججوں کے رضامندی کے بغیر تبادلے اور انکار کرنے پر تادیبی کارروائی ڈسپلنری ریئیکشن کے انتظامات نظام میں کیے گئے دیگر وسیع تبدیلیوں کے ساتھ دیکھے جائیں
تو یہ اور بھی زیادہ کے انہدام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ریم عمر نے پھر کہا کہ عدالتیں اب بھی سیاست کر رہے ہیں خواجہ صاحب، کبھی فیصلہ کر کے کبھی فیصلہ نہ کر کے، یہ آپ کی مرضی کے مطابق سیاست ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے، مرضی کا اگر فیصلہ نہیں ہے تو پھر حرام ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو ایک بہترین بڑا تجزیہ کیا بیرسٹر صلاح الدین نے کیا ہے، جو کافی سارے کامنٹس ہوئے ہیں، لیکن بیرسٹر صلاح الدین نے ایک ٹی وی پہ انٹرویو میں یہ کہا کہ آ، جن ممالک میں عدلیہ آزاد نہیں وہاں آزاد میڈیا اور سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں آزاد عدلیہ نہیں تو سیاسی جماعتیں بھی نہیں رہنی چاہیے۔ یعنی بیرسٹر صلاح الدین صاحب کا بنیادی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آئیے خود کو جمہوریت کہنے کا یا کہلوانے کا دکھاوا بند کریں، پارلیمانی جمہوریت کا جو لبادہ ہے اس کو ہٹا دیں، ایک ایسی پارلیمان جو جمہوری حقوق اور عدالتی خود مختاری کو محدود کرنے کا اعلی کار بن چکا ہے۔ خواجہ آصف ان قوتوں کے نام کیوں نہیں لے رہے جو حقیقت میں نیب اور دیگر اداروں کو سال ہر سال سے چلا رہی ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ منافقت کا دورہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں معیشت بڑی خراب ہوئی، لیکن آج قومی اسمبلی میں وزیر صحت نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ پاکستان سے ادویہ سازی کی 5 بہترین کمپنیاں، جن میں بائر، آئی سی سی، سنوفی، فائزر، نوواٹس نے اب پاکستان میں آپریشن بند کر دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھچکا ہے، خاص طور پہ افغانستان کی وزراء کی طرف سے اس الزام کے بعد کہ پاکستان سے آنے والی دوائیوں کی جو تاثیر ہے وہ اچھی نہیں ہے، کم ہے، کوالٹی خراب ہے، لہٰذا افغان تاجر جو ہیں پاکستان سے دوائیوں کی امپورٹ بند کریں۔ تو بحیثیت مجموعی ایک شاخسانہ ہے پاکستان میں منافقت پر مبنی ایک نظام کا، جس کے روح رواں خواجہ آصف جیسے سیاستدان ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔